आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में हालिया सैलाब और गैर मामूली बारिशों से तबाही ने दुनिया भर की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब मबजूल कर दी है। जून से शुरू होने वाली मानसून बारिशों और सैलाब ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब मुल्क में सैलाब से आने वाली तबाही का पूरा अंदाज़ा हो रहा है। इस वक्त मुल्क भर में सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद बराह रास्त मुतासर हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 1162 तक पहुँच चुकी है। अब तक 10,57,000 से ज़ायद घर तबाह हुए हैं। 243 पुलों को शदीद नुकसान पहुँचा। 5,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें सैलाबी पानी में बह गई। ये आदाद शुमार मुहतात अंदाजे के तहत लगाए जा रहे हैं, यानी असल तादाद और तबाही के इससे कहीं ज़्यादा है। तशवीश की बात यह भी है कि इस वक्त बेघर बेआसरा लाखों मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है, मगर बुनियादी अद्वियात उन तक नहीं पहुँच रही। हुकूमत कहती है कि मुतासर इलाकों में तामीर नौ के लिए $10 अरब चाहिए। कई दोस्त ममालिक पाकिस्तान को इमदादी सामान और रकूम भेज रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से $16 करोड़ की हंगामी इमदाद की अपील भी की गई, लेकिन हकीकत है कि तामीर नौ का बोझ हम 22 करोड़ अवाम को मिलकर ही उठाना है। मौजूदा नाजुक सूरत हाल में हर सूरत में अवाम को तकसीम नहीं होना है, और अगर ज़रूरत इस बात की है कि कुछ अरसे ही सही तमाम सियासतदान मुत्तहिद हो जाए, हर रंग नस्ल का सियासतदान मुत्तहिद हो जाए। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आलमी मीडिया से बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वो चाहते हैं कि इमरान खान उनके साथ बैठे और इमदादी सरगर्मियों में मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें और मुल्क को इस बुहरान से निकालें। आज भी वज़ीर-ए-आज़म ने सवात में मीडिया से बात करते हुए दोहराया कि ये वक्त सियासत का नहीं, खिदमत का है। ये वक्त है हमें इकट्ठे होकर काम करने का, इकट्ठे होकर इस दुखी इंसानियत की खिदमत करने का। सियासत का वक्त आएगा वो करेंगे, इस वक्त सियासत नहीं, इस वक्त खिदमत वो इबादत है इंसानों की। सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों का 60 साला रिकॉर्ड टूटा। जनूबी पंजाब का बेशतर इलाका भी सैलाब की ज़द में है और 187 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हालिया बारिशों में सिंध में सबसे ज़्यादा तबाही देखी गई। पिछले 2 माह में सिंध में मामूल से 504% ज़्यादा बारिशें हुई, जबकि सूबे में 420 अफराद सैलाब की नज़र हो चुके हैं। 71 लाख के करीब अफराद बेघर हैं, हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। इसी के साथ 90% कपास की फसलें और खजूर के बागात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। मजमूई तौर पर तकरीबन 33 लाख एकड़ ज़रई रकबा मुतासर हुआ है। ये सिर्फ सिंध की बात है। बलूचिस्तान और केपी में भी हालात ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। जुलाई अगस्त के दरमियान बलूचिस्तान में औसत से 503% ज़्यादा बारिशें हुई। बारिशों और सैलाब की वजह से बलूचिस्तान में 250 अफराद जाँ बहक हुए। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी आज भी मुतासर है। सिर्फ 20% इलाकों में लैंड लाइन्स और इंटरनेट सर्विसेज काम कर सकी हैं। कोयटा शहर में बिजली और गैस की फराहमी का निज़ाम दरहम भरम है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें और सैलाब और सैलाबी रेले 257 अफराद की जान ले चुके हैं। सैलाबी रेले अपने साथ कई घर, इमारतें और मीलों सड़कों को ले जा चुके हैं। सैकड़ों दरख्त बहा कर ले गए हैं। 14,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर फसलें को शदीद नुकसान पहुँचा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज के खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और शहबाज शरीफ ने सूबे के लिए $10 अरब की ग्रांट का ऐलान करते हुए कहा कि अब नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और केपी हुकूमत के साथ मिलकर मुतासरीन की बहाली के लिए काम करेंगे। उनका कहना था कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतें वफाकी हुकूमत से माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम हैं, वफाक के पास वसाइल नहीं हैं। यह तो थी मुल्क की मजमूई कैफियत। अब हम मुतासरा इलाकों में बराह रास्त जाएंगे और सबसे पहले सबसे ज़्यादा मुतासरा अंदरून सिंध, जहाँ पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर मौजूद है, जो आज मीरपुर खास में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। सबसे पहले ये बताइएगा कि जो आप इतने तमाम अंदरून सिंध का आपने दौरा किया है, इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला क्या है? सबसे ज़्यादा लोगों की परेशानी, आफत और तबाही किस वजह से है? क्या परेशानी है इस वक्त सबसे ज़्यादा?
جی کامران صاحب، اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں وہ بھوک کا ہے۔ ہم شہداد کوٹ گئے، اس کے علاوہ سانگڑ گئے، شکارپور گئے، آج ہم میرپور خاص میں ہیں، جھڈو گئے۔ یہ جو جتنے علاقے ہیں ان تمام علاقوں میں ایک سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے کہ وہ بھوک ہے۔ جیسے میں سے آپ کو بتا دوں کہ ہم شہداد کوٹ جب گئے تو شہداد کوٹ بائی پاس سے لے کر کپو سعید خان کا علاقہ ہے، یہ ایک 35 کلومیٹر سڑک ہے۔ اس سڑک پر تقریباً 35,000 IDPs بیٹھے، 35,000 متاثرین بیٹھے ہیں، لیکن کسی کے پاس کوئی خیمہ نہیں ہے اور وہ لوگ 2 دن 3 دن کے بھوکے ہیں۔ مثال، جب ادھر ہمارے ہوتے ہوئے ایک گدا گاڑی پر جب کھانا آیا تو اس کھانے کے پیچھے بچے، بوڑھے، خواتین ایسی بھاگی کہ وہ امدادی کھانے والا آدمی کھانا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پھر اس کے بعد کسی کے ہاتھ میں 1 تھیلی آئی چاول کی، کسی کے ہاتھ میں 2 تھیلیاں آئیں۔ جب میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ آپ کو یہ 2 تھیلیاں کھانے کی ملی ہیں چاول کی، کتنے افراد ہو گھر میں کھانے والے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم 20 افراد ہیں، گھر میں 20 افراد ہیں کھانے والے، اور ہم 2 دن سے بھوکے ہیں۔ یہ 2 تھیلیاں اب مجھے ملی ہیں، میں اس میں پریشان ہوں کہ میں کون سے بچوں کو کھلاؤں گا۔ یہاں ہمیں کوئی امدادی سرگرمی نظر نہیں آئی۔ اس کے علاوہ یہی صورتحال دوسرے علاقوں میں بھی ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت وہ مچھروں کا ہے۔ یہ بے یار و مددگار لوگ جو سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اور ان کے جو بال مویشی ہیں، شام ہوتے ہی ان پر مچھروں کا حملہ ہوتا ہے۔ ان 20,000 تقریباً ہم نے اس ٹور کے دوران 30 سے 40,000 لوگ جو IDPs بیٹھے ہیں مختلف علاقوں میں، ہم نے سوائے چند لوگوں کے کسی کے پاس کوئی مچھردانی نہیں دیکھی۔ اور اس کے علاوہ اس پوری سرگرمی کے دوران ہمیں حکومت کہیں پر نظر نہیں آئی۔ اکا دکا کچھ NGOs ہمیں نظر آئے جو کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت کا وہ ہے بیماری، یعنی بے شمار لوگ بیمار ہیں۔ آپ اندازہ کریں، جب ہم شہداد کوٹ میں تھے تو ایک ڈاکٹر ایک چھوٹی سی ایمبولینس جو بولان سوزوکی بولان میں بیٹھا تھا، وہ یہ بتا رہا تھا وہ اپنی مدد آپ کے طور انسانی جذبے کے طور پر خدمات سر انجام دے رہا تھا، پرائیویٹ ڈاکٹر تھا۔ اس نے کہا کہ 4 دن کے دوران میں نے 4,000 مریضوں کو دیکھا ہے۔ حکومتی جو اس وقت کام ہو رہا ہے ریلیف کا، اور پھر جو لوگ کراچی سے اور دوسری جگہوں سے ریلیف وہاں پہنچا رہے ہیں، اور بہت بڑا فلاحی کام ہو رہا ہے، اس کا تھوڑا میں کمپیریزن دے کہ حکومت کی جانب سے کیا ہو رہا ہے، اور پھر یہ جو ریلیف ورک ہو رہا ہے جو کراچی سے لوگ جا کے کر رہے ہیں کام، اس کا کیا احوال ہے؟ ہاں جی خان صاحب، جیسے میں بتایا کہ ریلیف کے حوالے سے جو ہمیں صورتحال نظر آئی، کچھ NGOs جو ہے کراچی کی، جس میں GDC ہے سب سے پہلے، مطلب اس کی سرگرمی کافی نظر آئی۔ اس کے علاوہ الخدمت ہمیں مختلف کچھ علاقوں میں الخدمت نظر آئی اور مختلف NGOs، اور اس کے علاوہ یہاں کچھ لوگوں نے، نوجوانوں نے اپنے اپنے گروپ بنا کر ریلیف کی سرگرمی شروع کی ہے۔ لیکن یہ جس قسم کا ڈیزاسٹر ہے اور جس قسم کی تباہی ہے اور جتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ متاثر ہیں، یہ ریلیف کی ایکٹیویٹی جو مختلف مخیر حضرات کی یا NGOs کی ہے اس کے مقابلے بہت کم ہے۔ جہاں تک سرکاری ریلیف ایکٹیویٹی کا معاملہ ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں نے ایک ڈپٹی کمشنر سے پوچھا کہ آپ کو حکومت سندھ کی جانب سے ریلیف کے لیے کتنے پیسے دیے گئے، اور آپ لوگوں نے ان بیچاروں کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑ دیا گیا؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں حکومت سندھ سے فی ڈسٹرکٹ اس وقت تک صرف 3 کروڑ روپے ملے ہیں، 3.25 کروڑ، جبکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ذمہ جو سرکاری امدادی کیمپ پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے کھانے کا خرچہ ایک دن کا تقریباً 50 لاکھ روپے ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو مجھے 3 کروڑ روپے ملے ہیں، میں ان لوگوں کو اس میں سے کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں؟ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ہمیں جانا ہے خیبر پختونخوا میں، جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ آفت و پریشانی کی کیا صورتحال ہے،
اور وہاں سے ہم براہ راست کی اطلاع لیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سندھ میں تباہی کا حال، اندرون سندھ جو بے پناہ تباہی پھیلی ہوئی ہے، جو دردناک مناظر ہیں وہ ہم نے دکھائے تھے وقفے سے قبل اختیار کھوکر ہمیں تفصیلات دے رہے تھے۔ اب رخ کرتے ہیں خیبر پختونخوا کا، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی مشتاق یوسفزئی۔ مشتاق یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ پشاور سے موجود ہیں۔ بتائیے گا مشتاق صاحب کہ اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ متاثرہ علاقوں کا کیا ہے، اور سب سے زیادہ متاثر علاقے کون سے ہیں، اور وہاں کی جو تباہی ہے، جو آفت ہے وہاں پہ اس وقت، اس کی منظر کشی کیجیے۔ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ اصل میں چونکہ سب سے زیادہ جہاں سے زیادہ امپیکٹ ہے سیلاب کا اور بارشوں کا، وہ تو ہمارا جو اپر سوات ہے، مٹا، بحرین، کالام، چونکہ رابطہ سڑکیں ختم ہو چکی ہیں، سڑکیں بیچ چکی ہیں، تو اس لیے جو 35 کلومیٹر روڈ ہے بحرین اور کالام کے درمیان، وہ تقریباً مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ تو اس لیے تقریباً 3-4 ہزار کے قریب جو سیاح پھنس چکے تھے کالام میں اور پھر بحرین میں، تو سب سے بڑا مسئلہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے ان کی ایکویشن تھی۔ اور ایک ہی ہیلی کاپٹر ہے اس وقت خیبر پختونخوا حکومت کے پاس، وہ بھی وزیر اعلیٰ کی ہیلی کاپٹر ہے، تو انہوں نے پہلے دن اس کو سرنڈر کیا ہے۔ تو اب تقریباً جب سے یہ انہوں نے ہیلی کاپٹر سروس شروع کی ہے کالام تک، تو وہ 17 فلائٹ ہو چکے ہیں، تقریباً 400 کے قریب لوگوں کو انہوں نے وہاں سے نکالا ہے۔ اب بھی 1000 کے قریب جو ٹورسٹ ہے جن کا تعلق پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہے، ابھی تک کالام میں اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہیلی کاپٹر آئے گی اور ان کو لے کے جائے گا۔ تقریباً 3-4 فلائٹس کرتا ہے روزانہ یہ منگورا اور کالام کے درمیان۔ تو اس سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت ہے وہاں پہ لوکل جو آبادی ہے کالام میں۔ اور اس وقت یوسف صاحب ان کو سوائے ہیلی کاپٹر کے کسی صورت سے ہم ریسکیو نہیں کر سکتے، اور ایک ہیلی کاپٹر اگر کے پی گورنمنٹ کا ہے تو صرف وہی ڈپلوائے ہے، وفاقی حکومت کا، فوج کا اور پاکستان سے کہیں ہیلی کاپٹر جو ہے وہ یہاں سے ریسکیو کے لیے نہیں اویلیبل ہے کیا؟ کامران خان صاحب، اس وقت سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہم آہنگی کا فقدان ہے خیبر پختونخوا حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان۔ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کوئی ہم آہنگی نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ صرف ہیلی کاپٹر میں گھومنے کا ایک مقابلہ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور یہاں پہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں محمود خان کا، ایک دن جب جاتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف ہیلی کاپٹر میں، تو دوسرے دن وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا۔ تو یہ اب تک صرف فضائی سروس ہے۔ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی ایک مجبوری ہے کہ انہوں نے ہر جگہ میں ہیلی کاپٹر میں جانا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کمار صاحب؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ مقامی انتظامیہ ہوتا ہے، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے، جو ان کے لیے سب سے بڑا کام ریلیف اور ریسکیو آپریشن ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر، جو پولیس کا محکمہ ہے، ریلیف محکمہ ہے، تو وہ اپنے کام پہ توجہ نہیں دیتے، کیونکہ ان کا سارا جو فوکس ہے، جو ان کے ریسورسز ہے، وہ جو وی آئی پیز موومنٹ ہوتی ہے، ان کی بریفنگ ہوتی ہے، اس پہ صرف ہو جاتا ہے۔ تو اب تک چونکہ سب سے میدانی علاقے ہیں نوشہرہ، پشاور، چارسدہ، میں خود کر گیا تھا چارسدہ، یہ تقریباً پشاور سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ علاقے ہیں، اور زیادہ تر گاؤں میں ابھی تک پانی کھڑا تھا۔ جن لوگوں کے پاس خوراک کھانے پینے کی چیز تھی وہ خراب ہو چکی ہے، ان کے سارے گھر کا جو سامان تھے خراب ہو چکا ہے۔ تو ابھی تک کوئی منظم ریلیف اور ریسکیو آپریشن حکومت سطح پہ شروع نہیں ہو سکا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس جگہ میں گیا تھا یہ تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے پشاور سے، اور لوگوں نے بتایا کہ لوکل ایم این ایز آتے ہیں، ایم پی ایز آتے ہیں، وہ دعا کر کے واپس چل جاتے ہیں، یعنی کوئی ابھی تک ان کو امداد نہیں ملی۔ جو انڈیویجول سطح پہ لوگ ہیں، جو فلانتھراپسٹ ہیں، وہ پشاور سے چاول بیچتے ہیں، صاف پانی بیچتے ہیں، کیونکہ سارے جو کنویں ہیں ہمارے ہاں لوگ کنویں کھودتے ہیں پھر اس کا پانی پیتے ہیں، تو جتنے کنویں ہیں وہ سیلابی پانی سے بھر چکے ہیں، پانی ناکارہ ہو چکا ہے، سارا جو لکڑی ہیں جو جلاتے ہیں وہ پانی میں بہہ چکا ہے یا گیلا ہو چکا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے پاس ایک تو پینے کا پانی نہیں ہے، اور خوراک کا سامان نہیں ہے، بستر نہیں ہے، کیونکہ 6-7 فٹ تک پانی ان گاؤں میں داخل ہو چکا تھا۔ گھر بار ان کے زیادہ تر املاک، فصلیں،
سبزیاں ختم ہو چکی ہیں. ایک انٹرسٹنگ بات میں بتاؤں کہ میں خود گیا تھا کل ایک ریلیف کیمپ میں. تقریباً یہ آپ سمجھے کہ سب سے ماڈل اور اچھا انہوں نے کیمپ بنایا ہے متاثرین کے لیے. چارسدہ میں ایک سپورٹس کمپلیکس ہے, تو 150 کے قریب انہوں نے ٹینٹ بنائے ہیں. تو متاثرین نے مجھے بتایا کہ کل آئے تھے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, اور ہر ایک ٹینٹ کے قریب انہوں نے پنکھا لگایا تھا, پیڈسٹل پین, تاکہ ان کو دکھا سکے. لیکن جو ہی پرائم منسٹر اس اسٹیڈیم سے نکلے تو سارے پنکھے انہوں نے اکٹھے کیے اور واپس لے کے چلے گئے. بہت بہت شکریہ جناب مشتاق یوسفزئی. تباہی کا منظر ہے پشاور میں اور پورے کے پی میں, اور آپ نے اندازہ لگایا کہ کتنا محدود آپریشن ہے, ریسکیو آپریشن جو جاری ہے. ایک ہیلی کاپٹر ہے پورے اس علاقے میں جو اپنا کام کر رہا ہے, باقی نہ جانے کون کہاں کیا کر رہا ہے. اب جائزہ لیتے ہیں بلوچستان کا, کوئٹہ کا, جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ عرفان سعید. آپ بتائیے گا کہ کوئٹہ میں کیا حال ہے اس وقت؟ انٹرنیٹ سروسز, ٹیلی فون, بجلی, گیس, یہ جو عذاب کی جو صورتحال ہے اس کا کتنا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, اور وہ واقعی کتنی حقیقت ہے؟ جی کامران صاحب, بلوچستان میں 30 سالہ جو بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹا ہے, 411% بارشیں ریکارڈ ہوئی. اس وقت 34 اضلاع میں سے 32 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے. جہاں پہ میں موجود ہوں کوئٹہ, اس کا بھی اب تک گیس کا رابطہ بحال نہیں ہو سکا, بجلی کا رابطہ ابھی تک بحال نہیں ہو سکا, انٹرنیٹ کی سروس کہیں پر ہے کہیں پر نہیں ہے, موبائل فون سروسز اسی طرح معطل ہے. اس وقت لوگ سلنڈر لے کے گھروں بازاروں میں گھوم رہے, پیسے لے کے ہاتھوں میں گھوم رہے, لیکن ان کو گیس نہیں مل بھی رہی ہے تو بہت مہنگے داموں. حکومت کی طرف سے دعوے تو کیے جا رہے ہیں کہ گیس کو, بحران کو جلد قابو پا لیا جائے گا. تھوڑا سا میں آپ کو فگر بتاؤں کہ بلوچستان میں یہ حالیہ جو 5واں سپیل آیا اس سے کافی بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. تقریباً 250 سے زائد افراد جاں باک ہوئے, جس میں 5 لاکھ مویشی ہیں, 1 لاکھ کے قریب پولٹری کو اس کو نقصان پہنچا, 13,30,000 لوگ جو ہے بے گھر ہیں. اس وقت 1,85,000 جو ہے گھر جزوی طور پر منہدم ہوئے. اس کے علاوہ سرکاری اور نجی انفراسٹرکچر اس کو بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچا ہے. بارشوں کا جو 5واں سپیل ہے اس میں سب سے زیادہ نصیر آباد, جعفر آباد, صوبت پور, جھل مکسی, کچھی, بولان, خزدار, ضلع لسبیلا, قلعہ عبداللہ اور قلعہ سیف اللہ کے اضلاع شامل ہے. اس کے علاوہ 22 اضلاع وہاں پر بھی کافی نقصانات ہوئے ہیں. 2198 کلومیٹر سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے. 25 ڈیمز متاثر ہوئے, جس میں 78 ڈیمز مکمل طور پر تباہ ہوئے. انٹرنیٹ کی کیا صورتحال ہے؟ انٹرنیٹ سروسز کی, نارمل ٹیلی فون سروسز, الیکٹریسٹی, گیس سروسز, ان کا کیا حال ہے؟ کامران صاحب, جس طرح میں نے بتایا اس وقت انٹرنیٹ سروس بھی نہیں ہے پورے شہر میں, کہیں پر آتی ہے کبھی چلی جاتی ہے. اس طرح موبائل فون سروس کا بھی یہی حال ہے. بجلی کا بحران بہت دنوں سے چل رہا ہے, گزشتہ ایک ہفتے سے. صرف کوئٹہ کی بات کرو, پورے اضلاع میں تو بجلی ہے ہی نہیں ہے. وہاں پہ تو کئی دنوں سے بجلی غائب ہے, گیس ہے نہیں ہے, موبائل فون نہیں ہے. لوگ رابطہ بھی نہیں کر پا رہے کہ اپنی مشکلات بھی نہیں حکومت تک پہنچا پا رہے. یہ ہے بلوچستان اور کوئٹہ کا حال. ہمیں بتا رہے تھے کوئٹہ سے ہمارے بیورو چیف عرفان سعید. کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ کی توہین عدالت کیس میں طلبی پر آج وہاں پیش ہوئے. اس لارجر بینچ کے سامنے اپنا جواب جمع کرایا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اس جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیا. اس کے ساتھ ہی انہیں مزید 1 ہفتے کی مہلت دیتے ہوئے ان سے کہا گیا کہ دوبارہ تحریری جواب جمع کرائے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ جس طرح گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا, اسی طرح سے زبان سے کہے گئے الفاظ بھی واپس نہیں ہوتے. عمران خان کے وکیل حامد خان کو مخاطب کرتے ہوئے جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ میں توقع کرتا ہوں کہ شرمندگی, افسوس اور غلطی کا احساس کیا جائے گا, مگر عمران خان کا جواب پڑھ کر دکھ ہوا. خیال رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل جمع کرائے گئے تحریری جواب میں عمران خان نے توہین عدالت پر معذرت کے بجائے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ان کے الفاظ نامناسب تھے تو وہ انہیں واپس لینے کو تیار ہیں. عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ ججز کے احساسات مجروح کرنے پر یقین نہیں رکھتے, بلکہ انہیں یہ غلط فہمی تھی کہ زیبا چودھری جوڈیشل آفیسر کی بجائے شاید انتظامی معاملات دیکھنے والی میجسٹریٹ ہیں. آج کی سماعت کے تحریری حکم نامے میں عدالت نے قرار دیا کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں شو کاز نوٹس
ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے قبل سماعت کے دوران بینچ کے رکن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ توہین عدالت کی کارروائی آج ختم ہو سکتی تھی، مگر عمران خان کے جواب کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ آج اس کیس کی 8 ستمبر کو اگلی سماعت پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ مخدوم علی خان منیر ملک اور پاکستان بار کونسل کا ایک نمائندہ عدالتی معاون کی حیثیت کرے گا، عدالت کی معاونت کرے گی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی جانب سے خود پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر بھی سماعت ہوئی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس اطہر من اللہ نے اٹارنی جنرل اشرف اوصاف کو اس قسم کے کیسز پر نظر ثانی کی ہدایت کی اور آئی جی پولیس کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کو 1 ہفتے کی مہلت کو بادی النظر میں ان کے مخالفین عدالتی ریلیف سے تعبیر کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ٹویٹ کی ہے کہ عمران خان کو فراہم کردہ ڈیل اور سہولت سے اور کچھ ثابت نہ ہو، نواز شریف اور مسلم لیگ نون سے ہونے والی ناانصافیوں اور زیادتیوں کی ایک بار پھر پوری قوم کے سامنے آیا ہوئی ہے۔ مریم نواز نے لکھا کہ ترازو سیدھا نہیں ہو سکا ہے۔ آج میڈیا پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی اس معاملے پر شہباز حکومت اور اپنی پارٹی پالیسی پیش کی۔ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ لاڈلے ہیں کچھ حلقوں کے، اور ہمیں اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 25 کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے جب قانون کا اطلاق کیا جائے عمران خان صاحب پہ تو اسی آنکھ کے ساتھ کیا جائے جس آنکھ کے ساتھ پاکستان کے دیگر سیاستدانوں کے مقدمات کا فیصلہ ہوا اور ماضی قریب میں ہوا۔ مجھے بطور وکیل تھوڑا عجیب لگا کہ ایک سنگین نوعیت کے کنٹیمپٹ کے مقدمے میں عدالت نے نرم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اور موقع فراہم کیا کہ آپ اپنے رویے پہ مزید نظر ثانی کریں، اور آپ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ایک اور جواب داخل کرنے کے بارے میں سوچیں تاکہ آپ کو کوئی رستہ مل سکے۔ پاکستان کے عوام یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ مساویانہ ہونے چاہیے، ان میں کنسسٹنسی، ان میں پیرٹی، ان میں یکسانیت نظر آنی چاہیے۔ بہت بڑی تعداد میں وکلاء یہ بھی سمجھتے ہیں، سینئر وکلاء، کہ دراصل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اور موقع دیا ہے عمران خان کو کہ وہ اپنے الفاظ اور اپنی گفتگو پہ نظر ثانی کریں، اس حوالے سے معذرت کریں، اپنے الفاظ واپس لیں اور اس طرح سے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہی کہنا تھا بیرسٹر صلاح الدین کا بھی۔ یہ جو ریمارک ہیں یہ بڑے معنی خیز ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ آج ہی ختم ہو سکتا تھا۔ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ کورٹ کی طرف سے یہ ایک ہنٹ ہے کہ بھئی اگر پراپرلی اگر آپ معافی مانگیں، ایک انکنڈیشنل اپالوجی دیں تو پھر ہم معاملے کو ڈسچارج بھی کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ نے اسی بات پہ اڑے رہے اور یہ ایک کمبیٹیو رپلائی دیا تو پھر یہ معاملہ سنگین بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئی تھنک کورٹ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ اس میں انکنڈیشنل اپالوجی دے دیں تو پھر کورٹ عموماً پھر اس میں کہتی ہے کہ شوئنگ مرسی، شوئنگ گریس، ہم نے معاملہ ڈسچارج کر دیا۔ آج توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران ایک دلچسپ موقع پہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون نے عدالت کی توجہ دلائی کہ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اصل میں عدالت کو معافی مانگنی چاہیے۔ اس پر عمران خان کے وکیل حامد خان نے کہا کہ اس بیان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس شخص سے کسی اچھائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ حامد خان کے جواب پر آج کمرہ عدالت میں موجود عمران خان کی بھی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ اسی پس منظر میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فواد چودھری، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، ایک بڑا نازک موقع ہے۔ آج عدالت کی جانب سے کئی بار ایسے ریمارکس سامنے آئے اور تمام کنڈکٹ عدالت کا یہی تھا، ان کا کہنا یہی تھا کہ یہ اگر عمران خان نے جو کچھ میجسٹریٹ صاحبہ کے حوالے سے کیا، محترمہ جج صاحبہ زیبا چودھری کے حوالے سے بات کی، اگر وہ اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں، اگر وہ اپنی گفتگو میں ریگریٹس کا اظہار کرتے ہیں، معذرت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزوں پہ اگر وہ واقعی ان کو احساس ہے اس بات کا کہ یہ غلط ہوا جو کچھ ہوا، تو یہ معاملہ آج ختم ہو سکتا تھا۔ آج عدالت کی جانب سے یہ بات بالکل کہی گئی، جبکہ آپ کا موقف ہمیشہ سے یہ رہا اور اس کے برعکس ہم نے کوئی اور عمران خان صاحب کا یا آپ کی جماعت کی کسی رہنما کا ہم نے یہ موقف نہیں دیکھا تھا کہ وہ
انکنڈیشنل اپالوجی سیکھ کریں گے. انہوں نے نہیں کی, انہوں نے معذرت بھی نہیں کی, انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی, لیکن بہرحال ابھی ایک اور موقع ہے. کتنا امکان ہے نظر ثانی کا؟ دیکھیں کامران صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو بہت ہی افسوس ہے کہ پاکستان کے اندر جو موضوع میڈیا کی توجہ اور عدالتوں کی توجہ کا ماخذ ہونا چاہیے تھا وہ کسٹوڈیل ٹارچر ہونا چاہیے تھا. جس طریقے سے جو عمران خان کے بیان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس کو تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی, اور ایک جو ہمارا حلقہ ہے خصوصاً صحافیوں کا, اس کی یہ خواہش ہے کہ چونکہ عمران خان کو بیلٹ میں تو نہیں ہرایا جا سکتا, لہٰذا ٹیکنیکل ناک آؤٹ کے لیے ان کا ہونا چاہیے اور عدالتوں کو اس کے لیے استعمال ہونا چاہیے, اور یہ بھی سارا پروپیگنڈا اسی معاملے کا حصہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے شہباز گل کو ٹارچر کیا گیا, اس کے بعد اب علیم عادل شیخ آپ کے سامنے ہے, جمیل فاروقی آپ کے سامنے ہے, وہ موضوع ہے جس کے اوپر عدالت کو سبسٹینٹیو اقدامات کرنے چاہیے. عمران خان کی معافی مانگ لیں گے, نہیں مانگیں گے, کیا اس سے عدالت کو فرق پڑ جائے گا؟ عدالتوں میں رو ورسز ویڈ, لیکن عدالت کو فرق پڑے نہ پڑے, لیکن عمران خان معافی نہیں مانگتے, اور اس پر جیسا کہ آج عدالت کا ہم نے گفتگو سنی, ریمارکس دیکھی اور تمام ہم نے حالات دیکھے ہیں, وہ پھر مسئلہ ہو جائے گا نا کہ اگر ان کو اس پہ سزا ہو جاتی ہے تو یہ تو پھر ایک یہ معمولی بات تو نہیں ہے نا. نہیں دیکھیے, سزا مجھے نہیں پتا فرینکلی اس کے اوپر عمران خان کو سزا دیں گے. کوئی جتنا میں جانتا ہوں ترمین اللہ صاحب کو, جہانگیری صاحب کو, بابر ستار صاحب کو, اتنے چھوٹے دل کے لوگ نہیں ہیں, اور نہ ہی اس طرح سے کوئی فرینکلی امریکہ میں اس وقت رو ورسز ویڈ کے اوپر پورے امریکہ میں سپریم کورٹ کے ججوں کی جو ہے اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں ان کے اوپر. کیا تنقید ہے جو امریکی ججوں کے اوپر امریکہ کی قوم نے نہیں کی. یہ ایک جو پاکستان میں میڈیا کا بھی ایک تاثر ہے, اور ججز بھی کچھ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب, پاکستان میں صرف سیاستدانوں پہ تنقید ہونی چاہیے, باقی تمام جو ہے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے جوڈیشری ہے وہ تنقید سے مبرہ ہے, اختیار سارے وہ استعمال کریں گے لیکن تنقید ان پہ نہیں ہوگی. یہ بتائیے کہ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے, میں کوئی گفتگو کرتا ہوں, آپ کہیں کہ آپ نے بالکل غلط کیا, آپ کو ایسے نہیں کرنا ہے, تو مجھے تو کوئی کسی کو بھی اس میں معذرت کرنے سے میں پرابلم کیا ہے, مگر اگر یہ ایک تاثر ہے اور اس سے مسئلہ ختم ہوتا ہے, اور وہ کہیں کہ بھئی کہ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, تو آخر اس میں کون سی اتنی حد تک تو نہیں ہے نا یہ. نہیں, میں تو آپ سے ایگری کر رہا ہوں, یہ تو 5 ججز کا بینچ ہی اس پہ نہیں بننا چاہیے تھا, اور یہ تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. اس پہ کیا ہو گیا؟ عمران خان کو نے کیا کہہ دیا ہے؟ عمران خان نے کہا کہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہوا ہے شہباز گل کے اوپر, دوبارہ آپ نے اس کو اٹھا کے انہیں کو دے دیا واپس. یہ بہت بڑا ایک سمجھتے ہیں مس کنڈکٹ ہے, اور میں اس کے اوپر قانونی کارروائی کروں گا. اس کے اوپر اتنی بڑی کو قیامت والی بات تو نہیں آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور کے اوپر یہ کوئی مسئلہ بڑا نہیں ہے, اس کو بنایا جا رہا ہے. نہیں, میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دوسری طرف سے یہ, اور پھر اگر عمران خان صاحب معذرت کر لیتے ہیں, جو میں کہہ رہا تھا وہ بات یہ تھی کہ اگر وہ معذرت کر لیتے ہیں, وہ اپنے الفاظ واپس لے لیتے ہیں, تو اس میں کون سی ان کی بڑائی میں کمی آ جائے گی, یا اس کا کوئی قانونی کوئی مسئلہ ہے اس سے جڑا ہوا. مجھے سمجھائیے نا کہ میں تو ایک ادنا سا شخص ہوں, میرے نزدیک تو یہ کسی سے معذرت کر لینا یا اس سے کہہ دینا کہ اگر آپ کو میری بات سے تکلیف ہوئی ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, وہ تو آج انہوں نے اپنے جواب میں بھی لکھا ہے کہ الفاظ اگر آپ کو نہیں سمجھ اچھے لگ رہے تو کوئی اور الفاظ استعمال کر لیتے ہیں. لیکن میری نظر میں دیکھیے جس طریقے سے کسٹوڈیل ٹارچر کو نارملائز کیا گیا ہے پاکستان میں, اور خود سچی بات یہ ہے کہ کسی بھی میڈیا اینکر نے یا پروگرام نے اس طرح سے اس کو نہیں لیا جس طریقے سے اس کے اوپر. امریکہ میں جب یہ ہوا تو بلیک لائف میٹر کی پوری موومنٹ چل گئی اور بہت سوسائٹی نے ریئیکٹ کیا, لیکن انفارچونیٹلی یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں ٹارچر کرنا لوگوں کو پکڑ کے بڑی نارمل سا بیہیویئر ہے, اور عدالتوں نے بھی اور میڈیا نے بھی لیکن بات تو کی, عدالت نے کہا نا, آج چیف جسٹس نے کہا نا فواد بھائی, انہوں نے کہا نا کہ آپ کے کون سی اڈیالہ جیل جو ہے وہ اس پہ کنٹرول پنجاب گورنمنٹ کا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے جب شہباز گل کو ایڈمٹ کیا, یعنی کہ اڈیالہ جیل میں ان کو ایڈمٹ کیا, تو اس وقت اگر وہ ٹارچرڈ تھے, ان پہ ٹارچر ہو چکا تھا, تو وہ کیسے ان کو ایڈمٹ کر لیا تھا؟ تو یہ تو بیسیکلی سارا جو بال ہے وہ تو اڈیالہ جیل کی ایڈمنسٹریشن کے پاس, پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے نا, جس نے ایڈمٹ کیا تھا انہیں.
آپ کہہ رہے ہیں ٹارچر ہو چکا تھا ان پہ؟ معطل ہوا ہے، ڈی آئی جی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا ہے، اور اب جج صاحب کو چاہیے تھا بلا کے ان سے پوچھتے کہ جب وہ ایڈمٹ کر رہے تھے تو انہوں نے اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کیوں نہیں دیا؟ سیشن کورٹ کو کس نے روکا تھا یہ میڈیکل ایگزامینیشن بھیجنے سے؟ اسی طریقے سے جب پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور وزراء ان سے ملنے جا رہے تھے تو کس طرح سے ڈی آئی جی نے ان کو روکا ڈیالہ جیل کے باہر، اور کس کے کہنے کے اوپر کہا کہ میں آپ پہ پرچہ دوں گا؟ فواز صاحب، جو پہلا اسٹیٹمنٹ ہاشم ڈوگر جو ہوم منسٹر ہیں پنجاب کے، جو پہلی بار جس دن وہ فرسٹ ٹائم ملے گل صاحب سے اور وہ باہر آئے، تو ان کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے جس پہ وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ کوئی ٹارچر نہیں ہوا۔ ان کا دوسرا اسٹیٹمنٹ بھی آن ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے جب دوبارہ جا کے تنہائی میں شہباز گل سے پوچھا تو اس میں جو انہوں نے کہانی سنائی، اور پھر یہ تو خیر اب میڈیکل میں سامنے آ گیا، اور شہباز گل ہی کا معاملہ نہیں ہے، جمیل فاروقی جو جرنلسٹ ہے انہوں نے اوپنلی کیا باتیں کہیں، اس کے بعد علیم عادل شیخ اس وقت سندھ میں قید ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سو پاکستان میں اگر تو ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ کسٹوڈیل ٹارچر ایک نارمل چیز ہے، تو پھر تو عمران خان کو معافی مانگ لینی چاہیے، اور میں سوچتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر ایک سٹینڈ ہے، اور کسٹوڈیل ٹارچر کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کے اوپر لازماً ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانا چاہیے، پھر عمران خان کا موقف اور ہونا چاہیے۔ ابھی کیا آپ لوگوں کا موقف کیا ہے؟ آپ کا ابھی بھی موقف یہ ہے کہ انہیں معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ آج ویسے عمران خان کے وکیل حامد خان نے تو اس حوالے سے بالکل ایک ڈیفرنٹ بات کی ہے، آپ اس کے بیان سے بھی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور عمران خان کی موجودگی میں کیا ہے، تو ابھی آپ کیا ہے، آپ کی ایڈوائس کیا ہوگی کہ وہ معافی نہ مانگیں اور چاہے اس پر ان کو عدالت سزا سنا دے؟ دیکھیں حامد خان تو خیر وہ اپنا عمران خان نے ان کو وکیل کیا ہے، وہ ظاہر ہے اپنی اسٹریٹجی جو بھی بنائیں گے، اور ان کا ایک وہ ہے افتخار چودھری وغیرہ کے دور میں وہ اور ارسلان افتخار پارٹنر تھے، تو وہ مل کے ایک انہوں نے کام اپنا چلایا ہوا تھا۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت تو جو معاملہ ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ کسٹوڈیل جو ٹارچر ہے اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو آپ کا کیا ہے؟ اگر تو آپ کا ویو یہ ہے، میرے خیال میں اگر تو یہ جو 5 ممبر بینچ ہے اس ٹارچر کے معاملے کو بھی اکٹھا لے لے، اور اس کے بعد اکٹھا لے کے اس کو بھی معاملے کو کنکلوڈ کرے اور ذمہ داری طے کرے کہ میجسٹریٹس کی ذمہ داری کیا ہے جب کسٹوڈیل ٹارچر کا معاملہ ان کے سامنے ریز کیا جائے، اور اس کا بھی فیصلہ کر دے، اور پھر کنٹیمپٹ کی طرف آئے، وہ پھر پاکستان کی سوسائٹی کے لیے ایک سٹیپ فارورڈ ہوگا۔ ادروائز عمران خان معافی مانگے نہ مانگے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تھینک یو سو مچ فواد چودھری صاحب، اور کیا انکشاف کیا ہے فواد چودھری صاحب نے ابھی اپنی گفتگو میں کہ ارسلان افتخار جو سابق متنازع چیف جسٹس پاکستان کے انتہائی متنازع صاحبزادے تھے، ان کے تمام معاملات تھے۔ ابھی کہنا تھا فواد چودھری صاحب کا کہ وہ اور حامد خان دراصل پارٹنر تھے مبینہ طور پہ، یہ ان کا کہنا ہے، اور انہوں نے مل کے اپنا کام چلایا ہوا تھا۔ یہ عجیب سا انکشاف ہے جو ابھی فواد چودھری صاحب نے کیا ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کے حالات میں کچھ بہتری آ سکتی تھی، بے پناہ تباہ کن معاشی صورتحال کی جان سے جان پڑ سکتی تھی کہ یہ سیلاب آ گئے، کیونکہ باہر عالم میں پروگرام ہو گیا ہے، روپے کی قدر بہتر ہو رہی ہے، پھر دوسری انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل ایجنسی سے پاکستان کے لیے جو اس کے بین الاقوامی ادائیگیاں کرنی ہیں، اس کے لیے جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ پوری ہو رہی ہیں، اور پھر ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے، مگر آ گیا سر پہ سیلاب، اور یہ یقینی طور پہ ایک بہت بڑی ایک آفت ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی اور اس سے قبل آئی ایم ایف ہی کے اہداف پر عمل درآمد سے ملک کے معاشی ڈھانچے میں جان پڑنے کی توقع تھی، اور کافی حد تک یقین تھا کہ حالات میں ٹھوس بہتری کی امید ہو جائے گی، اور اگر یہ آئی ایم ایف پروگرام بحال ہو جاتا ہے، اس کے اہداف ہم پورے کر لیتے ہیں، تو یقینی طور پہ ایک بہتری اور ٹریک پہ معیشت آ جائے گی اور سفر شروع ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا کرنا ہوا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں نے اب پوری معیشت کو دبوچ لیا ہے۔ اس ہفتے آئی ایم ایف کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں 1 ارب 10 کروڑ ڈالر منتقل بھی ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل ایجنسیز کی جانب سے فنڈنگ بھی جلد ہماری شروع ہو جائے گی، مگر آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج اس وقت پاکستان کو مل رہا ہے جب پہلے ہی سیلاب کی تباہی سے ملک کو 10 ارب ڈالر کے نقصانات کا خطرہ ہے، اور اس حوالے سے بہت ہی حالات جو ہیں وہ دگرگوں بتائے گئے ہیں۔
بہرحال IMF کی سپورٹ کے بعد پاکستان کی سسکتی معیشت کی جان میں جان آنے کے کچھ آثار پہلے ہی موجود ہیں، اور جیسا کہ توقع تھی زر مبادلہ کے ذخائر میں معمولی استحکام کی خبروں کے ساتھ ہی روپے کی قدر میں ریکوری پھر شروع ہوئی ہے۔ اگرچہ انٹر بینک میں ڈالر یکمش بہت زیادہ سستا نہیں ہوا، تاہم کل اور آج ڈالر کی قیمت میں 3 روپے 15 پیسے کمی ہوئی ہے۔ بہت دھیرے دھیرے بہتری آ رہی ہے۔ ڈالر 218 روپے 75 پیسے کا ہو گیا ہے، یعنی کہ روپے پر دباؤ میں تھوڑی سی، جیسے میں نے عرض کیا، دھیرے دھیرے کمی آ رہی ہے۔ اب پاکستان پر بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ بھی گھٹے گا، بلکہ IMF کی چھتری تلے آنے کے بعد پاکستان کو ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور پیرس کلب سمیت دیگر مالیاتی اداروں سے مزید فنڈنگ کا راستہ کھلے گا، اور یہ پاکستان کی جو ذمہ داریاں ہیں یہ پوری ہو سکیں گی، جبکہ دوست ممالک کا پاکستانی معیشت پر بھی اعتماد بڑھے گا۔ بائی لیٹرل بھی پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان کی خواہش تھی کہ IMF پروگرام ایک بار شروع ہو جائے تو پھر وہ پاکستان کی اسسٹنس کر سکیں گے۔ آج حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے سیلاب کے نقصانات متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کی فائنینسنگ کی کارروائی کا آغاز کیا ہے، اور ADB نے جون 2023 تک پاکستان کو 2 ارب 30 کروڑ ڈالرز کی فنڈنگ اس نے اعلان کیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے پس منظر میں پاکستان کو ڈیٹ سروسنگ کی شرائط میں نرمی یا موخر ادائیگی کی سہولت بھی مل سکتی ہے۔ اب یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ IMF کی تسلی کے لیے شہباز حکومت پہلے ہی پیٹرول، ڈیزل اور بجلی پر سبسڈی ختم کر کے نئے ٹیکسز لگا چکی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ پر پچھلے 2 مہینوں میں خام تیل 30% سستا ہو چکا ہے۔ امریکی WTI اور $90 فی بیرل اور برینٹ تقریباً $96 فی بیرل کا ہو گیا ہے۔ عالمی منڈیوں میں پام آئل، زرعی اجناس کی قیمتوں میں بھی کمی آ رہی ہے۔ حکومت کرنٹ اکاؤنٹ اور تجارتی خسارے میں کمی لانے کے لیے امپورٹس میں بھی کمی لے آئی ہے، اور یہ پریشر بھی کم ہوا ہے، جبکہ وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل وفاقی بجٹ کے 2 ماہ بعد 92 ارب روپے کا ایک منی بجٹ بھی لا چکے ہیں، جو گیپ ہو رہا تھا اس کو پورا کیا گیا ہے۔ شہباز حکومت کے اقدامات اور IMF پروگرام کی بحالی سے نئے معاشی امکانات کی توقع تھی، لیکن سیلاب سے تباہی نے ان چیلنجز میں اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ زرعی نقصانات کے بعد اب غذائی اجناس اور کپاس کی درآمدات ہمارے امپورٹ ملک پہ بوجھ ڈالیں گی، جس سے کرنٹ اکاؤنٹ بڑھے گا، اور بالآخر پاکستانی روپیہ ایک بار پھر دباؤ میں آنے کے خدشات ہیں۔ پتہ نہیں پاکستان کی قسمت کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ کے کیا فیصلے ہیں۔ بہرحال اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے سب سے موجود شخصیت ہے پاکستان کے وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ اوورآل تو حالات میں بہتری آنے کی بڑی ٹریک پہ اس وقت چیزیں نظر آتی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سیلاب کی ایک بہت بڑی آفت ہے جو کہ ہمارے سامنے آ گیا۔ دوسرے اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے ماضی میں اس قسم کی آفات میں، چاہے ارتھ کویک ہو، چاہے سیلاب ہو، انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل ایجنسیز، IMF، دنیا، یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل بھی آ رہے ہیں، بڑا ان کا پازیٹیو رسپانس رہا ہے، وہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اب کیا گیم پلان ہے؟ IMF وغیرہ تو ہو گیا، مگر اس کے ساتھ سیلاب اور اس کے بعد یہ جو آفت ہم پر آ گئی ہے، یہ اب کیا اس کے لیے کس طرح سے اس کو اسٹریٹجائز کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اب ہم کیسے پلے کریں گے اس کو؟ کامران بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، جو اس وقت سیلاب سے پاکستان کی معیشت کو ایک تو نقصان پہنچا ہے، بہت سارے لوگ 40 سے 4 کروڑ سے 4.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں سیلاب کی وجہ سے، لاکھوں گھر ٹوٹ گئے ہیں، جانور جاں بحق ہو گئے ہیں، تو بہت سارا نقصان ہوا ہے، جس سے اوبویسلی کہ معیشت میں بھی تکلیف آ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹماٹر کی شارٹیج ہے، پیاز کی شارٹیج ہے، دیگر چیزوں کی۔ تو حکومت جو ہے وہ اس کو اب اس وقت ریلیف کے اسٹیج پہ ہے اور ریہیبلیٹیشن شروع ہوگا۔ دنیا کے ساتھ ہم نے بات چیت شروع کر دی ہے۔ کل پہلی وہ فلیش اپیل تھی UN کی، US ایڈ نے آج $30 ملین کی بات کی ہے، $350 ملین ورلڈ بینک نے $370 ملین ری پرپس کر کے فوراً دے دیے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایک $25 ملین کی فوراً وہ آگے کر دی۔ ظاہر ہے انہوں نے بات کی ہے کہ $2.3 بلین جو ہے وہ پاکستان سے ایکسپیکٹڈ ہیں، آئی تھنک اس سے بھی شاید زیادہ ہو جائیں گے پیسے اس سال کے اندر۔ تو انٹرنیشنل ایجنسیز، انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہمیشہ پاکستان کی اس وقت پہ مدد کی ہے، جب 2005 کا ارتھ کویک تھا، جب 2010 کا فلڈز تھا، اور یہ جو فلڈ ہے اس کی جو ڈیوسٹیشن
ڈیفیسٹیشن ہے وہ 2010 کے ریورائن فلڈ سے بہت زیادہ ہے. تو میرے خیال سے اس قسم کی مدد ہوگی. ہو سکتا ہے کہ ہم بات کریں کہ جو بیرونی ملک جو اس وقت قرضے واپس کرنے ہیں, جو وائلیٹرل لونز ہیں, جیسے کووڈ کے زمانے میں ہوا تھا, کچھ عرصے تک وہ ملتوی کر دیتے ہیں, ہم انٹرسٹ دیتے رہیں گے لیکن شاید پرنسپل کو ملتوی کر دیں. ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ڈائریکٹ ایڈ دے دیں. بہت سارے ایسی ونڈوز ہوتی ہیں, IMF کے اندر بھی بڑی ونڈوز ہوتی ہیں, ورلڈ بینک وغیرہ میں بھی ونڈوز ہوتی ہیں جو اس قسم کی ایمرجنسی ریلیف دیتی ہیں, جس سے انشاءاللہ تعالی ہم فائدہ اٹھا کے اپنے لوگوں کو تھوڑا سا فائدہ. یہ بتائیے گا کہ خود IMF جو ہے, ظاہر ہے کہ جو جب یہ پروگرام سجسٹ ہوا تھا, آپ نے LOI بھیجی تھی, تمام چیزیں تھیں, اس وقت یقینی طور پہ ہماری صورتحال میں یہ سیلاب کی چیزیں سامنے نہیں آئی تھیں. اب تو ہماری دیکھیں نا, سندھ میں 80-90% کاٹن ختم ہو گئی ہے, ہماری گروتھ پہ تو بہت بڑے پریشرز آ گئے ہیں, یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. اور اب ہم پبلک پہ مزید جو ہم ساری سبسڈیز وغیرہ ختم کرنے کی LOI دے چکے ہیں, وعدے کر چکے ہیں, جس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے. آبویسلی اگر آپ اس کو ویسی اسی ویگر سے, اسی سپیڈ سے, اسی قوت سے جاری رکھیں گے تو لوگوں کی تو کمر ٹوٹ جائے گی. ویسے ٹوٹی ہوئی ہے وہ, تو پھر کچھ اس پہ سخت ہی نہیں رہے گی. تو اس پہ کوئی تھاٹ پروسیس ہے, کچھ ری تھنکنگ ہو رہی ہے, کچھ دوبارہ اس پہ بات چیت ہو رہی ہے, کچھ سوچ ہے؟ دیکھیے کامران بھائی, اگر کوئی سیلاب زدگان کو یا غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اس کا IMF آپ کو منع نہیں کرتا ہے. سچی بات میں آپ کو بتاؤں, جو 200 یونٹ کے بجلی کے جو صارف تھے, ہم نے بات کی تھی کہ ان کے اوپر ہم FCA دیتے ہیں, لیکن ہم نے کہا اس مہینے نہیں لیں گے ان سے ہم فل ایڈجسٹمنٹ چارجز. اب میں نے IMF سے بات کی, پروگرام اپروو ہونے سے پہلے میں قطر سے فون پہ بات کی, وہ مان گئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بات جائز ہے آپ کی کہ غریب لوگوں سے ہم اس وقت FCA نہیں لے سکتے. ہم نے نہیں لیا. ہم نے اس وقت فی الفور پرائم منسٹر صاحب نے آرڈر کیا کہ آپ, کبھی بھی وفاقی حکومت نے نہیں کیا, ہم نے اس بار کیا ہے کہ وفاق نے 28 ارب روپیہ میں نے فوراً ٹرانسفر کر دیا بسپ کو کہ آپ جا کے یہ سیلاب زدگان کو بلوچستان میں اور سندھ میں دینا شروع کریں. اب میرے خیال سے آج سے پنجاب اور KP میں بھی شروع ہو گیا. وہ پیسے دیے ہم نے, 15 ارب روپے سندھ کو, 10 ارب روپے بلوچستان کو اور 10 ارب روپے KP کے سیلاب زدگان کو مزید امداد دی. یہ 50, 60, 70 ارب روپے اگر میں ویسے کہیں خرچ کرتا تو IMF بالکل پوچھتا کہ یہ تم کہاں سے خرچ کر رہے ہو, یہ پیسے کہاں سے آئیں گے, یہ ڈیفیسٹ بڑھے گا. لیکن جہاں تک آپ غریب لوگوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا سیلاب زدگان کے لیے خرچ کر رہے ہیں وہ آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر کل میں جا کر سیمنٹ کی انڈسٹری کو ٹیکس بریک دے دیتا ہوں یا بینکنگ انڈسٹری کو ٹیکس بریک دے دیتا ہوں, جو عموماً پاکستان میں چیزیں ہوتی ہے کہ آپ مطلب وہ کر لیتے ہیں, امیر لوگوں کو ٹیکس بریک دیتے ہیں, وہ نہ کرے تو آئی تھنک IMF ول بھی ہوگی. یہ کہاں سے لائیں گے آپ, یہ جو ابھی آپ نے 60-70 ارب کا حساب بتایا ہے؟ جی دیکھیے, کچھ تو سچی بات ہے کہ ہم نے بجٹ کے اندر ایسے پروویژن رکھے تھے کہ ناگہانی آفتیں کوئی آ سکتی ہیں. میں اتنی میری سمجھ شاید سوچ تھی کہ یار خدا نہ خواستہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے. تھوڑے سے پیسے تو ہم نے ادھر رکھے ہوئے تھے کنٹینجنسیز کے اندر, جو اس قسم کی آفت میں تھے, جو اس اکاؤنٹ سے خرچ کر رہے ہیں. لیکن اگر جو یہاں پہ لانا ہوگا, اگر خدا نہ خواستہ مجھے تھوڑے سے اگر اور بھی ضرورت پڑے گی تو میں کہیں نہ کہیں سے وہ پیسے تو پیدا کروں گا نا. اگر اس وقت مثال کے طور پر لاکھوں لوگ اسٹرینڈڈ ہیں سندھ کے اندر, فلڈز کے اندر, جن کے پاس پانی پینے کو نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے, بلوچستان میں ہے, KP میں ہے, ساؤتھ پنجاب میں ہے, تو خدا نہ خواستہ ان کو ہم بھوکا تو نہیں مرنے دیں گے. تو جو بھی ہے ہم مطلب جو اگر ایک ملک ہے, ایک خاندان ہے, تو پھر آدھی روٹی مفتاح اسماعیل اپنی دے گا نا اپنے بھائی کو. تو یہ اب جو ہمارا سچویشن ہے وہ یہ کہ بہرحال معیشت کا پہیہ بھی چلنا ہے, پھر ریونیو جنریشن کے بھی آپ کے ہدف ہیں وہ پورے ہونے ہیں, اس کے لیے معیشت چلے گی تو ہدف پورے ہوں گے. مگر یہاں الٹی بات ہے کیونکہ ایک پالیسی تھی ڈیمانڈ ڈسٹرکشن, کیونکہ انفلیشن تھی, 45% انفلیشن ہے کہ لوگ کی طلب ہی ختم ہو جائے. وہ طلب ختم ہو رہی ہے, کارخانے بند ہو رہے ہیں, ایک کے بعد ایک کارخانے بند ہو رہے ہیں. آپ کی اطلاع ہے بڑے بڑے کارخانے بند ہو گئے. آج ایک امریلی اسٹیل ہے وہ بند ہو گیا ہے, مطلب کیونکہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, سب ختم ہو رہا ہے. تو یہ کتنی پریشانی کی بات ہے آپ کے لیے, کیونکہ آفٹر آل اس کے بھی تو اپنے اثرات ہوں گے نا تباہی کے. کامران بھائی دیکھیں, خوشائن بات یہ ہے کہ پچھلے مہینے بھی FBR نے اپنا ہدف پورا کیا, بلکہ تھوڑا ہدف سے زیادہ لیا, اور آج بھی اللہ کی مہربانی سے ہدف پورا کیا ہے. ہمارا ہدف جو تھا وہ 483 ارب روپے لینا تھا اس اگست میں ٹیکس, اور ہم نے 490 ارب روپے شاید جمع کر لیا ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ پہنچ جائیں گے.
اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ امپورٹ کمپریشن کر رہے ہیں. اگر پچھلے سال سے 10% سے زیادہ امپورٹ کم ہوگا, اس بار آئی تھنک کل تک پہنچے تھے 5.2 ہاف تک, آج شاید 5.4 تک ہم امپورٹ کریں گے. 5.4 بلین کے امپورٹ پہ ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, یا 5.5 کے امپورٹ پہ ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہدف پورا کر چکے ہیں. ہمارا انکم ٹیکس 38% گرو کیا ہے. جو ڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کرتے ہیں لوگ اور ہمیشہ کرتے تھے, تو یہ ڈائریکٹ ٹیکسز جو تھے وہ شہباز شریف کی حکومت میں مفتاح کیاب کی وزارت خزانہ میں ہم نے امپروو کر دیا. 38% ہمارا اللہ کی مہربانی سے ڈائریکٹ ٹیکس امپروو ہوا ہے. ہمارا یہ ایکسائز ٹیکس امپروو نہیں ہوا, انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں امپروو کیے. تو ہم آج جو دے رہے تھے انہی کو ڈبل کر دیا نا, انہی کی جان نکال دی نا. میری اور آپ نے اپنے لوگوں کی جانیں نکال دی نا. وہ نئے لوگوں سے لیتے تو پھر میں مانتا نا. نہیں دیکھیں کامران بھائی, نئے لوگوں سے بھی لے رہا ہوں اور نئے لوگوں سے بھی لے کے انشاءاللہ لیتا رہوں گا. یہ جو ریٹیل کے اوپر جو ہم نے واپس کیا ہے وہ بھی اس لیے تھا کہ 3 مہینے کے اندر ہماری کچھ غلطی ہو گئی تھی. میں نے خود ایڈمٹ کیا کہ وہ 3000 کی جگہ 6000 ہو گیا تھا وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ پھر آئے گا. جو پچھلے سال 5 ارب روپے ٹیکس لیا تھا ریٹیل پہ, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال 27 ارب روپے لے کر آپ کو دکھائیں گے. آپ کو اور چیزیں بھی کریں گے. تو یہ ہم ٹیکس تو جمع کر رہے ہیں. اس سے 2 مطلب ہیں سر, کہ ایک تو معیشت میں کہیں نہ کہیں ریزیلینس ہے, اسی لیے ٹیکس آ رہا ہے. اور یہ بات درست ہے کہ اس وقت سیمنٹ کی یا اسٹیل کی سیل کم ہو گئی ہے, کیونکہ اگر آدھا پاکستان بارش میں ڈوبا ہوا ہے. اس وقت دیکھیں نا سکھر سے کراچی ٹرک نہیں چل رہی. جو اس وقت آپ دیکھیں, ورنہ تو عموماً پاکستان بھر میں پرائسز ایک ہی ہوتی ہیں, لیکن اس وقت پنجاب میں مثال کے طور پر وہ ٹماٹر انین کی پرائسز کم ہیں, کراچی میں زیادہ ہیں. تو بہت ساری فرق ہے اس وقت, کیونکہ آپ کا کمیونیکیشن لنکس ٹوٹے ہوئے ہیں. لیکن کچھ دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ پہ ظاہر ہے کہ آئل پرائسز کم ہو رہی ہیں, کافی سگنیفیکنٹ کم ہو گئی ہیں. ہمارے یہاں ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے, یہ ساری چیزیں کم ہو گئی ہیں. 7 سال پہلی تاریخ آ گئی ہے, اور پھر ہمارا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ پرومس ہے LOI, ہمارا لیوی اور یہ ساری جو ہمیں ٹیکسز جو کرنے تھے, جو ہم نے اس حساب سے تو اس وقت بڑھنی ہے یہ تیل کی قیمت. تو یہ کیسے اکاموڈیٹ ہوگی, کیونکہ بہرحال اب وہ جو اصل پرائس کے لیولز تھے وہ تو اب کافی ریڈیوس ہو گئے نا, مسلسل ہو رہے ہیں, خاص طور پہ پچھلے 3-4 دن میں تو کافی کم ہوئے ہیں. اوبویسلی وہ آگے جا کے ایڈجسٹ ہوتے, لیکن ابھی فی الحال کیا آپ عوام کو بتا سکتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے پچھلے دیکھیں کامران بھائی, پچھلے 2 دن کے اندر پیٹرول گرا ہے, آج بھی گرا ہے, برینڈ بھی گرا ہے. ہم جو پلیٹس کرتے ہیں پلیٹس بھی آج گرا ہے, پیٹرول بھی گرا ہے, تھوڑا سا ڈیزل بھی گرا ہے. پریمیم تھوڑے سے اتنے نہیں گرے لیکن گرے ہیں. اور جو آپ نے جو ابتدائیے میں اپنے بات بڑھا ہے, بڑی جامع ابتدائیہ ہوتا ہے ہمیشہ آپ کا, کہ جو ڈالر ہے اس کو بھی اندر کچھ روپے میں بھی کچھ مضبوطی آئی ہے. 3 روپے اور کچھ 12-15 پیسے بڑھا ہے 2 دن کے اندر. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹرینڈ چلتا رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا نمبر آئے گا آج شام کو, جب بھی حکومت اناؤنس کرتی ہے نئی قیمتیں. لیکن ہم جو IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا ہم اس پہ قائم رہیں گے. جو فلڈ افیکٹریز کو ہیلپ کرنی ہوگی, غریب لوگوں کو ہیلپ کرنی ہوگی, وہ بالکل ونڈو ہے IMF کی, IMF سے بات کر سکتے ہیں. اگر اس وقت پاکستان میں فلڈز آئیں تو IMF کے بورڈ نے یہ بات کی کہ انہوں نے ایکسپریس سمپتھی ود دا فلڈ وکٹمز ان پاکستان. آپ نے خود بتایا کہ UN سیکرٹری جنرل آ رہے ہیں, تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ ببلیکل پروپورشن کا فلڈ ہے. اور کامران بھائی یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا تو بہت چھوٹا سا کاربن فٹ پرنٹ ہے. ہمارے پاس تو ہم تو کوئی کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ انوائرمنٹ میں چھوڑتے ہی نہیں ہیں. یہ تو دوسرے جو ویسٹرن ممالک ہیں, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, دیگر ممالکوں کی گرین ہاؤس گیسز اور ڈیفرنٹ گیسز ہیں, جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ اللہ کرے گا کہ دوسرے ممالک بھی اس بات کو سوچیں گے کہ پاکستان جو آج یہ کاسٹ دے رہا ہے, جو سندھ کے ڈیزرٹ علاقوں میں, بلوچستان کے اندر جو فلڈز آ رہے ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کے اندر جو ہمارا منگلہ کا کیشمنٹ ایریا تھا, وہاں پہ اتنا فلڈ نہیں آیا. تو منگلہ اپنے پورے لیول پہ نہیں پہنچا ہے, لیکن جہاں پہ بارش نہیں ہوتی تھی وہاں بارش ہو گئی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اب جو مسئلہ آئے گا, ایک عام پاکستانی کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے یار کہ آٹا, پھر ٹماٹر مہنگا ہو جائے گا, پھر آلو مہنگا ہو جائے گا, پھر پیاز مہنگی ہو جائے گی. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ 3 وقت آدمی جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے دن میں, اور اس کی سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے. ہم کیا, بھارت کیا, دنیا کوئی ملک میں جب یہ پریشر آتا ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم نے ایک فیصلہ کر لیا تھا آج سے کئی سال پہلے, اور بھارت سے ہم نے تجارت کو بند کیا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جذباتی فیصلہ تھا, اس کے نتیجے میں پھر ہم نے جو ہے
API وغیرہ یعنی کہ جو را مٹیریل ہوتا ہے فارماسیوٹیکل کا وہ پھر ہم نے الاؤ کیا کسی طرح سے, اور وہ سلسلہ پھر ایک شروع ہو گیا نا کم از کم فارماسیوٹیکل کی حد تک. اب یہ جو ویجیٹیبلز ہیں یہ ساری چیزیں اکراس دا بارڈر آدھے گھنٹے کی دوری پر جو ہے یہ ہم سے آدھی سے کم پرائسز پہ موجود ہیں, وہاں ایبنڈنٹ ہے, بہت زیادہ ہے, یہ اویلیبل ہے, آسانی سے آ جا سکتا ہے. تو کیا ظاہر ہے اٹس ابو یور پوزیشن, آپ کی اس سوچ سے پہ تو یہ نہیں ہے, لیکن ہے کچھ اس قسم کی سوچ کے کہیں سے بھی ہو یہ چیزوں کو تو اب ہم جاری و ساری کریں کہ پھر یہ دبئی جائے, پھر دبئی سے کراچی آئے اور پھر لاہور آئے, اس سے بہتر ہے کہ ڈائریکٹ آ جائے. کامران بھائی یہ بات آپ کی درست ہے, اور یہ قسم کے ویجیٹیبلز ہیں, خاص طور پہ ٹماٹر ہے, یہ تو ریفر کنٹینرز میں اگر آ رہے ہوں گے یا کولڈ کنٹینرز میں آ رہے ہوں گے تو ان کی جو قیمت اگر وہاں سے 25 روپے پہ شروع ہوگا تو یہاں تک پہنچتے 200 روپے کا ہو جائے گا. اور یہ بات درست ہے کہ اس وقت جب کہ یہاں پہ ایک آفت آئی ہوئی ہے, اناج کی کمی ہے, مطلب یہ اس قسم کے ویجیٹیبلز کی, تو کوئی مذائقہ اس میں نہیں ہونا چاہیے اگر باقی اسٹیک ہولڈرز اس میں ایگری کر رہے ہیں. میں نے آج ٹویٹ بھی کیا تھا کہ مجھے انٹرنیشنل ایجنسیز نے کہا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں وہاں سے یہ اسینشیل کموڈٹیز لے کر آ جائیں, فوڈ کموڈٹیز, کچھ عرصے کے لیے پابندی کھول دی جائے. تو ہم نے یہ بات کی ہے, میں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم اسٹیک ہولڈر سے, ہمارے کولیشن پارٹنر سے, دیگر اسٹیک ہولڈر سے یہ بات کر رہے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ پچھلے دور میں API کو کھول دیا گیا تھا, ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس کو, جس سے دوائیاں بنتی ہیں, تو شاید اس وقت جو ہے وہ خوراک کی چیزوں کو کھول دیا جائے کچھ عرصے تک, اس کے بعد دیکھ لیں گے. لیکن یہ آج یہ خوش آئند بات یہ ہے کہ افغانستان سے بھی وہاں سے بھی سبزی آنا شروع ہو گئی ہے, اور ہم نے ڈیوٹی ساری سبزی کے اوپر ہٹا دی ہے. تو دنیا کے کسی ملک سے بھی آئے, چاہے وہ ازبیکستان سے آئے افغانستان کے تھرو, یا تھائی لینڈ سے آئے, یا ایران سے آئے, ہم اب ڈیوٹی نہیں لیں گے, نہ ٹماٹر پہ نہ پیاز پہ. یہ فرمائیے گا کہ یہ اس وقت جو ہماری یہ جو صورتحال ہے اس میں IMF پروگرام ہو گیا ہے, تمام چیزیں ہو گئی, اور پھر یہ سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ جو بائیلیٹرل ہمارے رول اوورز ہونے ہیں, جو کہ ہماری جو ڈیٹ ہے, اور اس حوالے سے پھر جو ہمارے ڈیفرڈ پیمنٹ ہم نے جو کرنی ہے ہمارے جو اپنے دوست ممالک کے ساتھ, اور اس کی صرف یہی چیز تھی کہ IMF پروگرام ہو جائے تو پھر ہم یہ چیز ہو جائے گی, اور وہ ڈیفر پیمنٹ بھی ہو جائے گی, اور ڈیفرڈ پیمنٹ بھی ہو جائے گی, اور یہ جو ہے یہ ہمارا جو یہ سارا مسئلہ ہے یہ کسی حد تک رول اوور ہو جائے گا, پریشر یہ کم ہوگا. مگر آواز نہیں آئی ابھی فی الحال اس کی کوئی. سر یہ IMF پروگرام نہیں ہوتا اگر یہ آواز نہیں آتی. میں آپ کو سچ بتاؤں, چین نے تو علل اعلان یہ اناؤنس کیا ہے, سعودی عرب نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم رول اوور کر دیں گے, اور پھر اس کے بعد IMF کی جب بورڈ میٹنگ ہوتی ہے تو اس دن ان کے جو 4 ممالک ہیں, سعودی عرب, چین, قطر اور UAE, ان کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے دوسرے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کو یہ بات بتاتے ہیں. جیسے کہ سعودی عرب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے بتائی ہوگی کہ ہم انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اور $1 بلین سے پاکستان کا ڈیفرڈ پیمنٹ بڑھا رہے ہیں. UAE کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے یہ بات کہی ہوگی کہ ہم پاکستان میں $1 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں ان کے اسٹاکس کے اندر. قطر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے یہ بات بتائی ہوگی کہ ہم $3 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر. چین نے یہ بات کہی ہوگی کہ ہم پاکستان کے تمام لونز جو ہے وہ ری رول کر دیں گے, سیف ڈپازٹس ری رول کر دیں گے. اسی طرح سعودی عرب نے بھی کہا ہوگا کہ ہم ڈپازٹ اپنے ری رول کر دیں گے. UAE نے بھی کہا ہوگا. یہ سب چیزیں جو ہیں کہیں گئی ہوں گی تب جا کے یہ IMF پروگرام ہوا ہے. اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ یہ جو ملک ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں وہ اپنے جو اس وقت جو ہم کو قرض دیے وہ ری رول ہو جائیں گے, جس سے کہ ہم کو پیمنٹ جو اگلے سال کرنی ہے اس میں بہت مناسب سے زیادہ آسانی ہو جائے گی. یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ظاہر ہے کہ یہ بڑا ایک انپاپولر پروگرام تھا, اس پہ امپلیمنٹیشن ہوئی, چیزیں ہوئی, پھر اس کے پولیٹیکل چیلنجز آئے, اوبویسلی گراؤنڈ پہ چیلنجز آئے نون لیگ کو, آپ کی حکومت کو, پھر آپ کو انٹرنل اپنی پارٹی کے اندر کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے. بڑا آپ نے روبسٹلی اس کو ڈیفینڈ کیا, پھر آپ کی گورنمنٹ نے کیا, آپ کے پرائم منسٹر نے ڈیفینیٹلی کیا, جس کے بعد وہ تھوڑا سبسائڈ کر گیا ہے معاملہ, اور مطلب ایسا لگتا ہے بظاہر ہم کو باہر سے کہ یہ کمفرٹیبل سچویشن ہے. مگر ایک چیز یہ بھی سامنے کہ اکتوبر کی مڈ اکتوبر تک آپ کی یہ 6 منتھ والی ہے لمٹ جس پہ کہ آپ کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کی پارٹی کو آپ کو یا تو سینیٹر بنانا ہے یا پھر آپ پھر فائنانس منسٹر نہیں رہیں گے. کیا ابھی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس سلسلے میں, کیونکہ یہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کب تک یہ مفتاح اسماعیل رہیں گے فائنانس منسٹر, کب تک نہیں ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جب اس سلسلے میں انسرٹینٹی آئی تو مارکیٹ پہ بڑا اس سلسلے میں بہت انکمفرٹیبل تھے, بہت ہی ٹرموائل سا تھا. تو ابھی پھر یہ کہ 4 ہفتے کا مہمان ہے, 6 ہفتوں کا مہمان ہے, اس میں کیا سچویشن ہے؟ کمر بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ قبرستان میں انڈسپینسیبل لوگوں سے بھرا ہوا ہے,
तो कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं होता। मुल्क तो चलता रहेगा, मिफ्ता इस्माइल हो के ना हो। मेरी पार्टी जो भी फैसला करेगी मुझे वो मंजूर होगा। हो सकता है कि वो मुझे वजीर रखें, हो सकता है ना रखें, हो सकता है एडवाइज़र बना दें, हो सकता है बोले घर चले जाओ। मुझे नहीं, सीरियसली मैंने कभी इस बारे में बात नहीं करी है प्राइम मिनिस्टर साहब से, ना उन्होंने कभी मुझसे बात की है। तो वो वक्त पे आने पे प्राइम मिनिस्टर साहब फैसला करेंगे, मियां नवाज शरीफ फैसला करेंगे। अच्छी एक बात हुई है कल डार साहब ने इंटरव्यू में, तक मैं रहूंगा, डार साहब ने किसी इंटरव्यू में IMF प्रोग्राम पर भी अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है, आपके प्रोग्राम पर भी बड़ी अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है। ये एक बड़ी हेल्दी डेवलपमेंट है। और उसके साथ ही वैसे आपकी कम्युनिकेशन है डार साहब के साथ, इतना बड़ा उनका एक्सपीरियंस है, इतना उनका बड़ी वो राय है और बड़ा वो ज़ाहिर इन्फ्लुएंस भी है, तजुर्बा भी है और बेपनाह इन्फ्लुएंस है IMF के साथ, दुनिया के साथ। तो कितनी उनकी गाइडेंस है? ये मुझे पता है कि जब सेंट्रल बैंक गवर्नर का हो रहा था उस पर तो उनकी आपने राय मानी बहुत ज़्यादा, मगर अभी फ़िलहाल क्या डे टू डे की सिचुएशन क्या है? देखिए, डे टू डे तो कोई नहीं होती है, कोई एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या कोई एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ नहीं होते। लेकिन जब भी कोई पार्टी को ऐसी बात होती है जो अहम बात होती है, पेट्रोल वगैरह की कभी प्राइस बढ़ानी हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो उस पर पार्टी के लेवल पे बात होती है। डार साहब ने एक मुझे मुबारकबाद का ट्वीट भी दिया, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को भी किया, मुझे भी किया। मुझे बड़ी खुशी हुई इस पर, मैंने भी उनका शुक्रिया अदा किया और ये बात भी नोट की कि अल्लाह करेगा तो मैं ये प्रोग्राम पूरा करूंगा उनकी सपोर्ट से। और इससे पहले अगर पाकिस्तान ने एक मरतबा IMF का प्रोग्राम कंप्लीट किया है तो वो डार साहब ने किया है। तो अभी आपको कंफर्ट लेवल है, अभी आपको पता है कि मिड अक्टूबर तक जब तक पार्टी फैसला नहीं करती कि आप कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो अभी फिलहाल जो है आपके जो अहदाफ है वो अभी 6 हफ्तों के हैं। कामरान भाई, आप ये मुझे जानते हैं इतना कि आपको पता है कि मेरे अहदाफ जो है वो मेरे ज़ाती अहदाफ नहीं है, मेरे अहदाफ सिर्फ मेरे मुल्क के अहदाफ हैं। अल्लाह ताला ने मुझे ये बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है, मेरी पार्टी ने बड़ी इज़्ज़त दी है, दूसरी मरतबा वज़ीर ख़जाना बनाया है और ये पार्टी का मेरे ऊपर बड़ा वो है एहसान है और मेरे मुल्क का मेरे ऊपर एहसान है। और ये सिर्फ वज़ीर ख़जाना बनाना नहीं, जो अल्लाह ताला ने मुझे ये ज़िंदगी दी है, मेरे मुल्क ने दी है, तो मैं समझता हूँ कि अगर जो थोड़ा बहुत मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूँगा वो करूँगा। हुकूमत रही या नहीं रही, वज़ीर रहा या नहीं रहा, सीरियसली आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट दैट। मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन सचमुच ये कि अगर मैं कल अगर वजारत नहीं रहती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये कि जब तक मैं रहूँगा मैं उस दिन तक मैं इस तरह काम करूँगा कि मैं ज़िंदगी भर वज़ीर हूँ, मैं कोई टाइम होराइज़न के हिसाब से काम नहीं करूँगा और मैं अपने दिल जान से काम करूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। खबर की दुनिया